अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्यूरो रिपोर्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ फरजाना अली। नाजरीन, आज अगर आपने टीवी देखा हो तो आपने देखा होगा कि सारा दिन मौलाना फजल रहमान साहब ही टीवी की स्क्रीनों पर छाए रहे। या तो वो खुद बात उन्होंने की, सुबह सवेरे उन्होंने जो पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज किया और फिर जो बातें उन्होंने की उसके बाद फिर सारा दिन उसके ऊपर तबसरे आते रहे। और वो हुकूमत की तरफ से भी तबसरे थे और मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां थी उनसे भी सवालात जब किए जाते थे तो उनके जवाब में भी वो मौलाना साहब की जो आज़ादी मार्च है उसके हवाले से मुसलसल बातें होती रही। और ये सिलसिला जो है अभी तक जारी है। अभी भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों की जीनत बने हुए हैं और हर कोई यही डिस्कस कर रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उसका अंदाज ही कुछ और था। वो ऐसा लग रहा था जैसा कि उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। अगर मैं उनकी गुफ्तगू के कुछ हिस्से आपको बताऊं तो उन्होंने कहा कि एक किस्म का तबले जंग ही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जंग का मैदान पूरा मुल्क होगा, इस्लामाबाद इसका पहला पड़ाव होगा। और फिर उन्होंने कहा कि बी और सी प्लान की तरफ जाएंगे, हिकमत अमली में जमूद नहीं होगा, पूरे मुल्क से लोगों का सैलाब आ रहा है और हुकूमत भी और हुक्मरान भी तिनके की तरह बह जाएंगे। अब ये सूरत हाल जो है वो सामने आई और उन्होंने बड़े खुलकर सवालों के जवाब दिए पेशावर में सहाफियों के। चूंकि एक खैबर पख्तूनख्वा से उनका हक भी है तो सहाफियों के साथ भी उनका गहरा लगाव है और खूब खुलकर बातचीत हुई और उन्होंने खुलकर सारी बातें जो है वो बता दी कि वो क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो एक सिलसिला, जैसा कि मैंने कहा कि जो जवाबात दर जवाबात शुरू हो गए, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियों से तलक रखने वाले लोग थे वो जब स्क्रीन पर आए तो उनसे भी बातें पूछी गई, लेकिन साथ साथ हुक्मरान जमात जो है वो मुझे तो बौखलाई हुई नजर आई। कभी उनकी तरफ से अजीब अजीब सी बातें हुई। कोई कह रहा था कि जनाब ये तो बच्चों को लेके आ रहे हैं, कोई ये कह रहा था कि इनकी हैसियत क्या है, किसी ने कहा कि मौलाना साहब को इस्लाम की नहीं इस्लामाबाद की फिक्र हो रही है क्योंकि अब इनके पास कोई नौकरी नहीं है। इसी तरह की और भी बहुत सारी बातें थी जो आज हम प्रोग्राम का मौजू बनाएंगे और हमारे साथ देंगे हमारे तमाम ब्यूरो चीफ, जिनमें इस्लामाबाद से तारिक चौधरी साहब, लाहौर से अनवार हाशमी साहब, क्वेटा से मुजीब अहमद साहब और कराची से रफत सईद साहब। साथियों, आप सबको खुशामदीद। और सबसे पहले एज यूजुअल मैं जाना पसंद करूंगी तारिक चौधरी साहब के पास। तारिक साहब, बहुत अजीब सी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। हालांकि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में मौलाना साहब ने कहा कि ये एक आज़ादी मार्च है। किसी सहाफ़ी ने कहा कि धरने का क्या प्लान है, उसने कहा इसे धरना ना कहो, ये आज़ादी मार्च है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क इस वक्त माशी लिहाज से डूब रहा है, मुल्क की बका और वजूद खतरे से दो चार है। 27 अक्टूबर से पहले भी बड़ी तब्दीली आ सकती है। चौधरी साहब 27 की वो डेट दे रहे हैं और फिर साथ ये भी कह रहे हैं कि 27 से पहले ही तब्दीली आ सकती है। कैसे देख रहे हैं इस सारी बात को? पहले तब्दीली की बात तो ज़ाहिर एक सियासी बात है और जब भी कोई इस तरह का सियासी प्रोग्राम होता है, रैली होती है, मार्च होता है, लॉन्ग मार्च होता है, उससे पहले ऐसी बातें की जाती हैं। जिस तरफ इशारा है उनका वो तो शायद फौरी तौर पर मुमकिन ना हो, लेकिन बुनियादी बात ये है जो मैंने कल भी अर्ज की थी और आपने भी जहाँ शुरू में कहा कि जो बुखलाहट वाला तासर है, असल चीज ये है, कल मैंने अर्ज किया था कि मार्च कामयाब होगा या नहीं होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से रिएक्शन आ रहा है, जिस तरह से ट्वीट्स आ रहे हैं हुकूमती वज़रा के, जिस तरह से उनकी तरफ से तनकीद की जा रही है, कोई मौलाना साहब के बारे में किस पहलू से निशाना बना रहा है, कोई किस पहलू को निशाना बना रहा है, उससे तो लगता है कि हुकूमती वज़रा जो हैं वो उस घबराहट का शिकार है कि अगर ये मार्च या आज़ादी मार्च इस्लामाबाद पहुंच गया तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होंगी। कल जो तर्जमानों की मीटिंग हुई, हुकूमती तर्जमानों की, जिसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं हमेशा, उससे जो सोर्सेस से खबर आई तकरीबन सारे टीवी चैनल पर, वहां से ये पता चला कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने तर्जमानों से बात करते हुए कहा कि मैं चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब को कि वो 27 की तारीख अब तब्दील ना करें। यानी हुकूमत जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद चैलेंज कर रहे हैं कि वो 27 अक्टूबर को लाजमी आए।
دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملتان میں کل بات کی قریشی صاحب نے، انہوں نے کہا کہ 27 مارچ کو جو کہ 27 اکتوبر کو وہ تاریخ تبدیل کر دیں، جو کہ کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ ایسی نہج پر ہے کہ ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹی مناسب نہیں ہے۔ وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ تبدیل کر دیں، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تاریخ نہ تبدیل کریں، آئیں ہم ان کا چیلنج قبول کریں گے۔ پھر دوسری بات آپ کو یاد ہوگا کہ جب حکومت بنی تھی تو پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو پہلا خطاب تھا اسمبلی میں، کیونکہ اس وقت اپوزیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ میں دعوت دیتا ہوں اپوزیشن کو کہ وہ تشریف لائیں، وہ دھرنا دیں، وہ احتجاج کرنے اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف بات ضرور کریں، ہم ان کو کنٹینر بھی دیں گے اور ان کو کھانا بھی دیں گے۔ اور یہ بار بار کہا، ایک دفعہ کہا، تو اب ایک طرف تو ان کی طرف سے یہ دعوت دی گئی کہ وہ آئیں، ایک طرف سے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تاریخ تبدیل نہ کریں، کنٹینر دینے کی دعوت بھی دی گئی تھی۔ تو پھر اب جو وزراء ہیں وہ اس قدر اس دھرنے کو، اس مارچ کو سنجیدہ کیوں لے رہے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اعلان کریں کہ جی اسلام آباد کے راستے کھلے ہوں گے، فلاں جگہ پہ انتظام ہوگا، اس جگہ پہ کنٹینر کھڑا ہوگا، اور وہ ظاہر ہے ان کے مقابل تو وہ ناکام ہو جائیں گے کیونکہ ان کو سپورٹ حاصل نہیں ہے، خود واپس چلے جائیں گے۔ وہ خود ایک ہائی کریٹ کر رہے ہیں، خود ایک ماحول بنا رہے ہیں، ایسا ماحول جس سے مولانا صاحب کے جو کارکن ہیں یا مولانا صاحب کے جو فالوورز ہیں، پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو آزادی مارچ ہوگا اس میں مجھے نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کی بڑی لیڈرشپ آئے گی یا نہیں، مجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ آئے گی یا نہیں، لیکن عام آدمی، عام پولیٹیکل ورکر جو ہے، جو کہ اس وقت چاہتا ہے کہ وہ کسی سیاسی ایکٹیویٹی میں شریک ہو، وہ مولانا کا ساتھ ضرور دے گا۔ تو لہذا یہ ایک بڑا ایشو ہے، ایک بڑا آزادی مارچ ہو رہا ہے، بڑا ایک اس کو پذیرائی حاصل ہوگی کیونکہ ایسی وجوہات ملک میں موجود ہیں، مہنگائی موجود ہے، بے روزگاری موجود ہے، بیڈ گورننس بھی ہے، اس کا اعتراف کر رہے ہیں بین الاقوامی ادارے اور مالیاتی ادارے، کہہ رہے ہیں کہ کتنے % جو ہے بے روزگاری ہوئی ہے، مہنگائی کے اعداد و شمار کیا ہیں، کس طرح سے جو ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، کس طرح سے لوگ آنے والے دنوں میں مزید بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ تو یہ سارے ایسے انگریڈینٹس موجود ہیں جو ہمیشہ ایسی تحریکوں کے آغاز کے لیے ہوتے ہیں۔ اب اس کا انجام کیا ہوگا اس کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ایسے حالات ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے مولانا صاحب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑیں گے۔ جی اچھا مولانا صاحب، ان حالات کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے چلیں گے، اور بالکل آپ کو شاید پتا ہوگا کہ آپ نے خبروں میں بھی دیکھا ہوگا، ہماری طرف سے بھی ہم نے دیا کہ جو ڈاکٹرز ہیں پشاور کے اور خیبر پختونخوا کے اوورآل اگر ہم دیکھیں تو وہ اسٹرائک پر ہیں، اور ان کے ایک وفد نے بھی آج نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ملاقات کی ہے بلکہ جا کے مولانا صاحب سے بھی بات کی ہے اور ان کا ساتھ اپنا مطلب ان کے ساتھ ہونے کا ان کو یقین دلایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ تاجروں کے بھی ایک گروپ نے پشاور میں ان سے ملاقات کی ہے اور ان کی طرف سے بھی ہمیں یہی بیانات ملے ہیں کہ وہ بھی مولانا صاحب کا ساتھ دیں گے۔ تو چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں۔ انوار ہاشمی صاحب، جو میں ایک اور چیز دیکھ رہی تھی، یقیناً یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک تو شیخ رشید صاحب کی پریس کانفرنس میں آج سن رہی تھی، ہر روز ہی تقریباً وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، کل کی ٹون میں اور آج کی ٹون میں یا پچھلے 2 دن کی ٹون میں اور آج کی ٹون میں مجھے بہت فرق نظر آیا جب وہ شہباز شریف صاحب کی بات کر رہے تھے۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ نہیں، شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہیں اور ان کے مسائل ہیں اور کچھ اس طرح سے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ ڈبل گیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ فیصلہ کر لیں کہ وہ کس طرف ہیں۔ تو آپ چونکہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت؟ واقعی ایسی کوئی سچویشن ہے کہ وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو ذاتی طور پہ شیخ رشید احمد کو کبھی بھی سنجیدہ نہیں لیتا۔ بہت بڑے سیاستدان ہیں، ان کو ماشاءاللہ میڈیا پہ بھی بہت کوریج ملتی ہے، چونکہ جب کوئی حریف سیاستدان ہوگا تو وہ پارٹیوں کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے کے ہمیشہ بیان دیتے ہیں۔ وہ طویل عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ شریف برادران کے جو خاندان ہے اس کے اندر بڑے شدید اختلافات ہیں، شہباز شریف اور نواز شریف کے خاص طور پہ شدید اختلافات ہیں، مریم اور حمزہ کے شدید اختلافات ہیں۔ یہ شیخ رشید احمد کی ایک پوری کہانی ہے جو بیان کرتے ہیں، لیکن میں کوئی ترجمان نہیں ہوں، لیکن آج کے ایز اے جرنلسٹ آج کی تاریخ تک تو وہ خاندان کے اندر ابھی تک کوئی رفت پیدا نہیں ہوئی، جیل میں بھی چلے گئے، شہباز شریف بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے میں اس لحاظ سے تو اتفاق نہیں کرتا، یہ ایک سیاسی سٹنٹ ہوتا ہے جو شیخ رشید صاحب اور اس طرح کے دیگر سیاستدان
ایک دوسرے کے خلاف چلاتے رہتے ہیں، اس لیے اس کی اہمیت نہیں ہے. اصل چیز اس تناظر میں دیکھیں جس طرح انوار صاحب سوری فار انٹرپشن، لیکن یہ صرف شیخ رشید صاحب کی بات نہیں ہے. اگر آپ ٹی وی پر تبصرے سنیں مختلف تجزیہ نگاروں کے، جو ہمارے جرنلسٹ ساتھی ہیں، سینئر ہیں، وہ بھی ان میں سے بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خاندان میں کوئی نہ کوئی پرابلم موجود ہے، بلکہ پارٹی میں کچھ پرابلمز موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک واضح موقف کے ساتھ سامنے نہیں آ رہے. دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اختلاف، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوئی لمبی کہانی نہیں ہے، میں پروگرام کو اس طرف لے جانا نہیں چاہتا کہ جو اختلافات چودھری نثار کو تھے وہی شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کچھ اصولوں پہ ہیں، کچھ موقف جو ہے اور کچھ بیانیے جو تھے اس پہ اختلافات تھے، ادروائز کوئی اتنے گہرے اختلافات ہرگز نہیں ہیں. اصل چیز دیکھیں کہ جیسے مولانا فضل الرحمان جوں روزانہ ان کے اس اعلان میں جو مارچ کے حوالے سے پختگی آتی جا رہی ہے، تو جو حکومتی ایوان ہے یا ان کے وزراء ہیں ان کے اندر یقیناً ایک بے چینی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے کبھی شیخ رشید اس طرح کے بیان دیتے ہیں، کبھی وزیر خارجہ جب کہتے ہیں کہ 27 اکتوبر منحوس دن ہے، اس دن جو ہے مولانا فضل الرحمان کو یہاں نہیں آنا چاہیے. بیسیکلی 26 اکتوبر 1948 کو مہاراجہ نے جو ہے وہ انڈیا کے حوالے کیا تھا کشمیر، اور 27 اکتوبر کو یوم سیاہ مناتے ہیں کشمیری. تو اگر فرض کرو 27 اکتوبر کو مولانا صاحب نہیں آتے شاہ محمود قریشی کے کہنے پہ اور 28 کو آ جاتے ہیں، تو پھر وہ دن تو گزر جائے گا لیکن وہ ان کا جو تحریک ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی. اصل ایشو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں یہ تو پھر بھی ایک سیکنڈ کلاس کی جماعت ہے، بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، لیکن بڑی جماعت بھی آج تک کوئی سنگل جو ہے وہ تحریک کامیاب نہیں کرا سکی. یاد رکھیں نہ تو طاہر القادری صاحب کامیاب ہوئے تھے، اور عمران خان کو بھی جب آزادی مارچ کی ضرورت تھی تو وہ کئی روز تک جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن جاتے رہے تھے اور مناتے رہے کہ طاہر القادری ساتھ ہیں، تاکہ ان کے کارکنوں کو بھی زور ہمارے ساتھ ہو تو کچھ دھرنا یا مارچ اسلام آباد کا کامیاب ہو. پہلی بات. دوسری بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان ڈٹے ہوئے، ان کو حق ہے، جمہوریت ہے، جمعیت علماء اسلام کے کارکن بڑے کمیٹڈ ہیں اور بڑے جو ہے منظم ہیں، وہ اگر نکلیں گے چاروں صوبوں سے تو یقیناً پھر یہ بات کوئی نہیں رہتی. کسی لانگ مارچ کو آج تک کوئی سڑکوں پہ نہیں روک سکتا ہوتا، وہ ایک چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہوتے ہیں جن کو روکا جاتا ہے. جب ایک لانگ مارچ چل پڑے اسلام آباد کی طرف تو اس کو روکنا اتنی آسان نہیں ہوتا. اگر جس مرحلے پہ روکا جاتا ہے وہ خود بہت بڑی خبر بن جاتی ہے اور پولیٹیکل سسٹم میں اس کو کامیابی کہا جاتا ہے. تو یقیناً حکومت کو بے چینی ضرور ہے، اس لیے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں اسے ضرور آنا چاہیے. یہ بھی ایک سیاسی بیان ہوتا ہے کہ جیسے اس کو چیلنج کر رہے ہیں. اگر آ گئے تو حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. ایشو یہ ہے، مختصر ایشو یہ ہے کہ مولانا صاحب کوئی واضح ایجنڈا لے کے آئیں. ایک سال ایک ماہ میں کیا عوامی مسائل میں اس کو عوام کی حمایت حاصل ہوگی، کیونکہ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے وہ جماعت. مشکل ہو جاتا ہے عام پبلک کی حمایت لینا. ایک ٹیمپو اگر بنانے میں کامیاب ہو گئے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی آہستہ آہستہ حمایت شامل ہو گئی، تو پھر یقیناً وہ لوگ بھی ان کی حمایت میں نکلیں گے جو بجلی کے بل، مہنگائی، دالیں، گوشت، سب چیز مہنگی ہو گئی ہے، اس کے اثرات کے لیے جب ان کو پلیٹ فارم ملے گا تو وہ اس میں شامل ہو جائیں گے. ٹیمپو دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب کتنا ٹیمپو بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں. صحیح. مجیب احمد صاحب، آپ بھی مختلف جو وزراء ہیں ان کے بیانات یقیناً اسکرین پر صبح سے سن رہے ہوں گے. میں نے مشیر اطلاعات فردوس عاشق عوان کو سنا تو انہوں نے کہا کہ مدرسوں کے بچوں والی وہی راگنی جو تھی آج بھی وہ الاپتی رہی، کہ مولانا صاحب کو ملک و قوم کا نہیں اپنی ذات کا درد ہے، اور یہ جو ہے مدرسوں کے بچوں کو آگے کر رہے ہیں. اسی طرح اگر میں فواد چودھری صاحب کی آپ کو بات بتاؤں تو وہ کہہ رہے تھے کہ مولانا، اچھا انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا جو ہے وہ سیاست کے مین کھلاڑی ہے ہی نہیں، ان کی اپنی کوئی سیاسی حیثیت ہے ہی نہیں. اور انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ مدرسے کے جو بچے ہیں ان کو آگے کر رہے ہیں. مجیب صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جب دھرنا ہوا تھا تو ان کے جو دوسرے ساتھی تھے وہ بھی تو بچوں اور خواتین کو لے کے آئے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو یہ بات زیب نہیں دیتی اس طرح کی؟ محترمہ فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. اگر واقعی ایسی بات نہیں، یہ فواد چودھری
یہ فواد چودھری نے کہا. ان کا بھی یہی موقف رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو عمران خان کی پوری کابینہ کیوں ان کو بار بار روکنے کی دھمکی دے رہی ہے, کیوں اتنی پینک کا شکار ہے, کیوں بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم روکیں گے, کیوں وزیر اعلیٰ کے پی اے یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے گزرنے نہیں دیں گے. جہاں تک بچوں کا سوال تو مولانا فضل الرحمان کوئٹہ میں اور بلوچستان میں جلسے کرتے رہے, اور جو مدارس کے طلبہ آتے ہیں وہ بچے نہیں ہوتے. ایک ذہن میں رکھیے گا فرزانہ کہ وہ بچے نہیں ہوتے, وہ 18 سال کی عمر رکھتے ہیں, اور جتنے مطلب یہاں پہ ہم نے جلسے دیکھے اس میں بچے ہمیں کہیں نظر نہیں آئے. وہ نوجوان ہیں, 18 سال ان کی عمر ہو چکی ہوتی ہے, ان کے کارڈ بھی ہوتے ہیں, اس لیے بچے تو ان کو نہ کہیں, اور وہ پوری طرح بالغ ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انوار صاحب نے بھی کہا کہ عوام کو کس حد تک وہ اس تحریک میں شامل کریں گے. اس تحریک میں جمعیت علماء اسلام کا کارکن, اس کے مدارس کے طلبہ تمام کمیٹڈ ہیں, وہ ضرور جائیں گے, مولانا فضل الرحمان کی کال پر ضرور جائیں گے. لیکن جو ماحول بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ عام پبلک کو یہ نعرہ ابھی تک اٹریکٹ کر پایا ہے مولانا فضل الرحمان کا, کیونکہ عوام کی طرف سے ابھی تک کوئی ایسی پذیرائی دیکھنے میں نہیں آ رہی. اگر وہ یہاں پہ آ کے باقاعدہ کوئی مہم چلائیں اور سیاسی جماعتوں سے ملیں, جو یہاں کی لوکل سیاسی جماعتیں ہیں, تب شاید کوئی عوام میں کوئی شعور آئے اور اس حوالے سے وہ ان کے ساتھ آئیں. اس وقت تک جے یو آئی تنہائی بلوچستان سے موو کرنے کا پروگرام بنا رہی ہے, اور اس کے لیے انہوں نے اپنے دستے بھی تیار کر لیے ہیں جو مختلف علاقوں سے موو کریں گے اور کافی تعداد میں ہوں گے. اچھا, تو جیسے کہ خیبر پختونخوا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر برادری ہو گئی, ڈاکٹرز ہو گئے, اسی طرح وابڈا یونین والے وہ ان سے رابطے کر رہے ہیں, تو وہاں پہ ایسا کوئی ماحول فی الحال نہیں ہے. فرزانہ یہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہے اب تک, نہ تاجروں نے, نہ ڈاکٹرز نے, نہ اور دیگر سیاسی تنظیموں نے, جماعتوں نے, لیبر تنظیموں نے, کسی کی جانب سے بھی کوئی حمایت نہیں کی گئی اب تک, تو نہیں کی گئی. اب چونکہ کچھ دن باقی ہیں, 20-22 روز, تو آگے دیکھتے ہیں کہ کون لوگ ان کے ساتھ چلتے ہیں. اگر وہ بھی سپورٹ ان کو دے دیں اور عوام کی سپورٹ ہو, سول سوسائٹی کی سپورٹ ہو, تب تو تحریک میں کوئی اور رنگ آ جائے گا. لیکن اس وقت تک لوگ اس کو صرف جے یو آئی کی ایک تحریک تصور کر رہے ہیں. ٹھیک, رفعت صاحب آپ کو کراچی میں بیٹھ کر کیا ماحول لگتا ہے؟ کیونکہ میری آج پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ کراچی سے بھی یقیناً قافلے جائیں گے, اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ کراچی سے نکلے اور پھر یہ پنجاب میں سکھر بھی ایک پوائنٹ انہوں نے چنا ہے کہ کراچی اور سکھر سے مین چیز جو ہے وہ ڈیولپ ہو. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ کشمیر شاید بلوچستان, پنجاب اور سندھ کا, اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کیجئے گا, یہ کوئی پوائنٹ ہے. پھر یہاں پہ سارے اکٹھے ہو گئے, پھر وہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے. ایک تو یہ مجھے بتائیے کہ وہاں پہ کیا تیاریاں ہیں سندھ میں, اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیے کہ ساتھیوں نے کہا کہ کوئی بڑی لیڈرشپ جب تک ان کے ساتھ نہیں آئے گی تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ کراچی میں پہلا جلسہ کر کے پھر جو روانہ کریں گے وہاں پر لیڈرشپ موجود ہوگی. آپ کی کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں فرزانہ, مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں لوگوں کو جمع کرنے کی تو صلاحیت موجود ہے. بڑا مجمع بھی جمع کر سکتے ہیں, بڑی ریلی بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی مثال ہے کراچی سے شہر میں جب مولانا فضل الرحمان نے جلسہ کیا تھا تو جس باغ جناح کو کوئی سیاسی جماعت نہیں بھر سکی ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے بھر دیا تھا. تو اس لیے اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں, جہاں تک یہ بات ہے کہ آپ نے یہ ذکر کیا, یقیناً سکھر, کشمیر یہ بڑے مضبوط گڑھ ہیں, اور اندرون سندھ جمعیت علماء اسلام کا بڑا مضبوط گڑھ ہے, بڑا ان کا ایک انفراسٹرکچر ہے, اور یقیناً ایک مولانا فضل الرحمان کو ایک مدد اور تائید حاصل ضرور رہے گی, کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, لہذا انہیں صوبائی حکومت کی طرف سے تو کوئی کم از کم مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اس کی بنسبت اگر پنجاب دیکھیں, کے پی کے دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, تو وہاں بلوچستان میں تو اتحادی حکومت اور 2 جگہ تحریک انصاف کی ہے. یقیناً وہاں کی صوبائی حکومتیں مولانا فضل الرحمان کو ٹف ٹائم دیں گی اور یقیناً رکاوٹ بھی ڈالیں گی, جس کا اندیا وہ پہلے دے چکے ہیں. اب آپ نے تیسری بات کی تھی,
بالکل یہ بات درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی فالوئنگ ضرور ہے، لیکن اسے ہم عوامی رائے نہیں کہہ سکتے، عوام کی شرکت نہیں کہہ سکتے جب تک اس میں قومی دھارے کی سیاسی جماعتیں شامل نہیں ہوں گی، جس میں نمایاں طور سے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون ہے. جب تک یہ ایک تحریک کی شکل نہیں بنے گی، مولانا لوگ بھی جمع کر لیں گے، دھرنا بھی دے دیں گے، وہاں ڈی چوک پہ قیام بھی کر لیں گے، یقیناً جو دو تین صوبے ہیں وہاں پہ پولیس کے ساتھ جھڑپیں بھی ہو سکتی ہیں کارکنان کی، لیکن ان سب کے باوجود یہ وہ شکل اختیار نہیں کرے گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس انداز سے تحریک انصاف کی طرف سے ریزسٹنس ہو رہی ہے تو یقیناً ایک خطرہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اس ریزسٹنس کے نتیجے میں ایک چھوٹی سی تحریک کہہ لیں یا ایک دھرنا کہہ لیں، یہ کوئی خطرناک صورت اختیار نہ کر جائے، کیونکہ مولانا بھی پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں ہے. اور آپ اگر تھوڑا سا پیچھے چلی جائیں تو 1977 کی تحریک کو بھی آپ تھوڑا سا یاد کر لیں. میں اس سے مماثلت نہیں کر رہا، لیکن ایک ذوالفقار علی بھٹو کی دھاندلی کے لیے ایک وہ تحریک شروع ہوئی تھی، اور ہوتے ہوتے کیونکہ جلسے جلوس تحریکیں شروع تو ہو جاتی ہیں لیکن پھر یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس کا رخ کس طرف جائے گا، اس کی سمت کا تعین کون کرے گا، اور اگر قیادت گرفتار ہو جاتی ہے پھر اس کی کوئی سمت نہیں ہوگی. تو یہ خطرات سارے اپنی اپنی جگہ سوچ رہے ہیں، لیکن اگر تحریک انصاف سمجھداری سے کام لے، ان کے رہنما بیان بازی نہ کریں، خود وزیر اعظم جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں میرے خیال میں ماضی میں ایسا دیکھنے میں نہیں آیا. تحمل سے ایک مذاکراتی ٹیم تشکیل دے کر مولانا فضل الرحمان کو قائل کرنے کی کوشش کی جا سکتی تھی. یقیناً مولانا ایک سیاسی آدمی ہے، بہت فلیکسیبل ہے، اگر کوئی وفد ایسا جاتا تو یقیناً وہ 27 تاریخ سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن بہت دھواں دھار بیانات آ رہے ہیں، اس سے خطرات بہت بڑھ گئے. خطرات بہت بڑھ جائیں گے، آپ کو ایسا لگتا ہے؟ بہرحال آپ نے جو 77 کی بات، تو اگر ہم پچھلی تحریکوں کو دیکھیں ماضی کی تو اس میں تو پیچھے کچھ اشارے ہوتے تھے، تو کیا واقعی اس کے پیچھے بھی کوئی اشارہ ہے جو یہ موومنٹ شروع کر رہے ہیں؟ یہ بھی مطلب کچھ لوگ اس پر بھی بات کر رہے ہیں. ہم بھی آ کے اس پہ بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہم جب وقفے پہ جا رہے تھے تو رفعت صاحب بات کر رہے تھے کچھ اشاروں کی. چوہد صاحب میں آپ کے پاس یہ اشارے لے کے آؤں گی اور میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کچھ مبصرین یا تجزیہ نگار یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں، اب واللہ عالم اس میں کتنی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میں نے سنا ہے مختلف لوگوں کے منہ سے کہ مولانا صاحب بھی کسی کے اشارے پر یہ کام کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی ایسا کچھ ہے؟ طارق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ طارق صاحب سے شاید ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. انوار ہاشمی صاحب آپ کے پاس یہ سوال لے کے آ رہی ہوں. یہ جو اشاروں کی بات ہو رہی تھی کہ کیا واقعی آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ جو مولانا صاحب مارچ لے کے نکل رہے ہیں اور ان کا جو پلان ہے کہ حکومت کا خاتمہ ہی میرا پہلا اور آخری مقصد ہے، تو آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی اشارہ ہے؟ دیکھیں مجھے تو کبھی بھی نہیں لگے گا کہ اس کے پیچھے اشارہ ہے یا نہیں ہے. اصل میں یہ سیاستدانوں کی باتوں کو لے کے آگے چلتے ہیں نا. مثلا آج ہی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو نے یہ ضرور کہا ہے کہ اگر ہمیں محسوس ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کے اس مارچ کے پیچھے کسی کا اشارہ ہے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. ان کے کہنے کا واضح مطلب ہے، اس میں کوئی وہ سیکرٹ نہیں ہے کہ اگر تو ماضی کی طرح جماعتوں کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہوئی تو اس پارٹی کم از کم اس طرف نہیں آئے گی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک شک کی درار جو ہے ضرور پڑی ہے کہ آصف علی زرداری کی جماعت کو یہ کہنا پڑا ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان سب سے قریب جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ہیں، دوسرے نمبر پہ پھر نون لیگ کے قریب آتے ہیں بطور اپوزیشن. آپ اس کو لے کے جائیں تھوڑا سا پیچھے. آپ جو بات کر رہے تھے رفعت صاحب 77 کی دہائی والی، اب آپ دیکھیں کہ 70 کی دہائی میں مولانا فضل الرحمان کے والد محترم مولانا مفتی محمود صاحب
اس تحریک میں سب سے اگلی صف میں تھے، جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھی۔ 9 جماعتوں کا اتحاد تھا، 9 ستارے ان کا انتخابی نشان تھا، اور وہ بہت بڑی تحریک تھی جو سڑکوں پہ نکلی تھی، اور پھر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے کیا اس کا انجام کیا ہوا وہ ایک الگ بات ہے۔ اب اس وقت دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان ان کے بیٹے ہیں، اور وہ اسی پیپلز پارٹی کے سب سے بڑے حلیف ہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک سیاست نے اتنے سالوں بعد ایک ایسا پلٹا کھایا ہے۔ تو اصل ایشو یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ یہ شک کیا جاتا ہے، اور موجودہ حکومت جس پہ اپوزیشن الزام لگاتی تھی کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، وہ بھی یقیناً شک میں مبتلا ضرور ہوگی کہ کوئی قوت ایسی تو نہیں ہے جو مولانا فضل الرحمان کو لے کے آ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ایز اے جرنلسٹ یہ ہے کہ اس وقت جو قوت مولانا فضل الرحمان کے پیچھے ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے۔ آگے چل کے کوئی اور قوت یا کسی اور کو وہ سوٹ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت 2 قوتیں ہیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جو ان کو فنانس بھی کریں گی، جو ان کو پوری سپورٹ بھی کریں گی کہ اگر وہ ایسے مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے مولانا فضل الرحمان تو پھر وہ فزیکلی بھی اپنے کارکنوں کو سڑکوں پہ لے آئیں گے۔ پہلے وہ دیکھیں گے کہ کیا صورت بنتی ہے۔ تو یہ اس سوال کا جواب ہے جو آپ کہہ رہی تھی کہ کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے۔ ٹھیک، رفعت سعید صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ انوار ہاشمی صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ کون ساتھ ہے اور کون نہیں ہے، اور بعد میں بھی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جب وہ دیکھیں گے کہ ایک ٹھوس شکل جو ہے اس ساری مارچ کی یا تحریک کی نظر آ گئی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں کیوں شک تھوڑا سا ہونے لگتا ہے کیونکہ سینٹ کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، بہت ہی ماضی بعید کی بات نہیں ہے، ماضی قریب کی بات ہے کہ جو کچھ وہاں پہ ہوا بھی تھا، ایک دوسرے کی سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن پھر کیسے ایک دم سے کچھ اور ہی ریزلٹ سامنے آ گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ایسا نہیں ہوگا کہ مولانا صاحب کو ساری پارٹیاں دھوکہ دے جائے؟ کیونکہ میں تھوڑا سا آپ کو ایک میاں افتخار حسین صاحب نے آپ جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ کچھ تکنیکی اختلافات ہیں لیکن اصولی طور پر ANP JUI کی مارچ کی حمایتی ہے۔ اب یہ تکنیکی مسائل جو ہیں سب کو کیوں درپیش ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ابھی اطلاع یہ آئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات اسفندیار ولی صاحب سے ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہاں بھی رابطے شروع ہوئے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ جس طرح انوار ہاشمی کہہ رہے تھے کہ ان دونوں جماعتوں کی، نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ سپورٹ پیچھے سے ہو سکتی ہے، تو بات ہے کہ اگر معاملات اس طرح سے نہیں بنے تو پھر کسی نے ریسکیو بھی تو کرنا ہے نا۔ اگر بات اس طرح نہیں بن پائی، دھرنا اس طرح سے کامیاب نہیں ہوا، یا تحریک یا آزادی مارچ، تو پھر یہی پارٹیاں مذاکرات کے لیے جائیں گی۔ آپ نے یاد ہوگا آپ کو جب طاہر القادری کو منانے کے لیے مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما اس دھرنے میں جایا کرتے تھے، پھر مولانا طاہر القادری کے کنٹینر پہ جاتے تھے، وہاں گھنٹوں مذاکرات ہوتے تھے، اور اس کے بعد پھر دونوں جانے سے پریس کانفرنس ہوتی تھی۔ تو بہرحال کسی نہ کسی نے ریسکیو بھی کرنا ہوتا ہے، تو لہٰذا فوری طور سے تمام لوگ شاید شامل اس طریقے سے نہ ہوں، لیکن یہ بات کسی حد تک درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو مکمل تائید اور حمایت حاصل ہے، پیپلز پارٹی کی بھی اور نون لیگ کی بھی، اور اس سارے معاملے میں اب اسفندیار ولی آگے آ رہے ہیں تو ANP بھی کہیں نہ کہیں ہوگی۔ تو آپ یاد کر لیں کہ ماضی میں ایک دوسرے کے جو حریف ہوتے تھے آج حلیف ہیں، اور ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ جو کل تک بہت ایک دوسرے کے مخالف تھے وہ یکجا نظر آتے ہیں۔ فوکس سب کا ایک ہی ہے، آہستہ آہستہ یکجا ہو رہے ہیں تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کی حکومت کے خلاف، اور موقع خود حکومت فراہم کر رہی ہے، میں یہی کہوں گا۔ ٹھیک ہے چول صاحب، رفعت کی جو بات ہے انہوں نے کہا کہ بیچ کا بھی کوئی بندہ ہونا چاہیے، راستہ ہونا چاہیے جو بعد میں بیٹھ کر بات کرے، لیکن یہ تو پچھلی حکومتوں میں تھا نا۔ موجودہ حکومت جس طرح کا رویہ دے رہی ہے، کیا ان کو کسی بیچ کے بندے کی ضرورت پھر ہوگی؟ وہ تو کہتے ہیں آؤ ہم آپ کو دیکھ لیں گے۔ میں نے رفعت صاحب کی پوری بات نہیں سنی، لیکن 2-3 چیزیں اب تک جو گفتگو میرے سامنے آئی۔ ایک تو آپ نے یہ کہا کہ یہ جو کوئی اشارہ ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اشارہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے اگر اسلام آباد میں بہت بڑا اجتماع ہو گیا، لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہو گئی اور وہ اپنے مقاصد کے حل کے لیے، اپنے اس کو اچیو کرنے کے لیے بیٹھ گئے جم کر،
پھر ایک وقت آتا ہے جب مقتدر قوتوں کو شریک ہونا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے اور پاکستان عوامی تحریک نے، تو ایک رات پھر اعلانیہ یہاں سے عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب گئے تھے اور انہوں نے جا کے اس وقت کے آرمی چیف سے ملاقات کی تھی. یہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں تھی، اعلانیہ اور ظاہری ملاقات تھی. تو یہ تو ہماری سیاست میں سے پہلے ہوتا رہتا ہے. دوسری بات آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی جو تکنیکی بات ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور اے این پی پہلے میں بتلا دوں کہ کل بڑی اہم ملاقات طے ہو گئی اسد یار ولی کی اور بلاول بھٹو کی اسلام آباد میں. آج یہاں پر شیر پاور صاحب اور کچھ اور جماعتوں کے لوگ بھی جمع تھے. تو سیاسی جماعتیں جو اپوزیشن میں ہیں وہ جمع ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. مقاصد سب کے ایک ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ابھی اس بات کا اتفاق نہیں ہوا کہ مولانا صاحب کے ساتھ جانا یا نہیں جانا. اس کی تکنیکی وجہ یہ ہے کہ جو جماعتیں لبرل پوسٹ سے رکھتی ہیں وہ اس وقت ہچکچا رہی ہیں اپنے آپ کو نفی کرنے سے کہ شاید یہ الزام لگے کہ جو مولانا صاحب ہیں وہ ایک ریلیجیس کوئی طبقے کو لے کے آ رہے ہیں. اس کی جو وہ اورینٹیشن ہے اس سے وہ گھبرا رہے ہیں. چودھری صاحب چونکہ ٹائم بالکل ختم ہونے والا ہے، میں مجیب سے آخری ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ایک لبرل فورسز ہیں اور دوسری اگر آپ پوائنٹ دیکھیں مولانا صاحب کا، ان کی جماعت کا اور جو ان کے سٹینڈ ہمیشہ رہے ہیں، تو کیا مین مسئلہ یہی آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ جی فرزانہ، بالکل یہ تو ایک حقیقت ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو ایک نقطے پہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمران خان اور تحریک انصاف کی مخالفت میں ساتھ دیں گی، لیکن جو دوسرا ایجنڈا ہے ان کا مذہبی معاملات کے حوالے سے، اس پہ شاید پیپلز پارٹی اور نون لیگ ساتھ نہیں دے گی اور دیگر لبرل جماعتیں بھی نہیں دیں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنے ایجنڈے میں ترمیم کیا کرتے ہیں، عوامی مسائل کو کس حد تک لے کر آتے ہیں، کس طرح موبلائز کرتے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو کہ وہ اس مارچ میں شریک ہوں. ان کا ایک نکاتی ایجنڈا جو ہے صرف حکومت گرانے کا، شاید اس سے لوگ قائل نہ ہو سکیں اس طرح جس طرح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. ساتھیوں کی بات آپ نے سنی، ساتھیوں کا بے حد شکریہ. بیورو رپورٹ میں اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.